मानत इश्क از قلم عزا افروز 10 नंबर 1 हर मोहब्बत की कहानी हाँ से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां एक राज से शुरू होती हैं। घर में सुबह से ही अजीब सी गहमा गहमी थी। मुलाजिमाएं इधर से उधर दौड़ रही थीं, पर्दों की सुरूटें सीधी की जा रही थीं और हर तरफ हिदायत दी जा रही थीं। जल्दी करो, सब काम वक्त पर खत्म करो, मेहमान बस आने ही वाले होंगे। मुमना बेगम की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। आज उनके लहजे में वो बेचैनी थी जो किसी खास दिन की निशानी होती है, ऐसा दिन जिसका इंतजार बरसों से हो। हाकिम शाह के बड़े भाई आलिम शाह अपनी अहलिया शुमाइला और बच्चों के साथ इस्लामाबाद में रहते थे। उनका बड़ा बेटा फुरकान एक कामयाब बिजनेसमैन था, मगर 6 माह पहले उसका पुरस्रार कत्ल पूरे खानदान की खुशियां निगल गया था। फुरकान की बेवा आलिया और 2 साला बेटा शामीर अब आलिम शाही के साए में रहते थे। दूसरा बेटा शाहजैन पुलिस में एएसपी था, जबकि सबसे छोटी बेटी ऐमन ज़ेवा की बचपन की सबसे करीबी दोस्त थी। आज आलिम शाह अपने पूरे खानदान के साथ बरसों बाद एक खास मकसद के लिए लाहौर आए थे, मगर उस मकसद से सिर्फ घर के बड़े ही वाकिफ थे। ज़ेवा अभी तक उसकी असल वजह से बेखबर थी। दरवाजे पर एसएचओ ज़ेवा हाकिम अली शाह की तख्ती आवेजां थी। कमरे के अंदर ज़ेवा फाइलों के अंबार में गुम थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई और एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। मैम? ज़ेवा ने सर उठाए बगैर जवाब दिया। हूँ मैम, एएसपी शाहजैन साहब की कॉल है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ज़ेवा के हाथ एक लम्हे को रुके। उसने फाइल बंद की, फिर बेदली से हाथ बढ़ाया। फोन दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस ज़ेवा? दूसरी तरफ से शाहजैन की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। जी, मैं ठीक हूँ। कोई काम था मुझसे? ज़ेवा का लहजा खुश्क और सरकारी था। वैसे काम के अलावा भी तो बातें होती हैं कभी-कभार, मगर लगता है आप काफी मसरूफ रहती हैं। ज़ेवा खामोश रही, बस सुनती रही। अचानक शाहजैन को कुछ याद आया और उसकी आवाज की नरमी पल भर में संजीदगी में बदल गई। चले, काम की बात करते हैं। उसके लहजे में अब वो अफसरी सख्ती थी। कुछ अरसा पहले मैंने आपको फुरकान मर्डर केस सौंपा था। अब तक उसकी कोई अपडेट मुझे नहीं मिली। सर, दरअसल बात यह है कि अभी ज़ेवा ने जुमला मुकम्मल भी ना किया था कि दूसरी तरफ से सख्त आवाज आई। मैंने आप पर भरोसा करके ये केस आपको दिया था। आपके ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक आपने बड़े बड़े केस हल किए हैं, मगर मेरे भाई के कत्ल का मामला आपके पास महीनों से दबा पड़ा है। नहीं सर, आप फिक्र ना करें, मैं जल्द अज जल्द इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ज़ेवा की आवाज में एक हल्की सी लर्जिश थी, जिसे शायद शाहजैन महसूस ना कर पाया। 1 हफ्ते के अंदर मुझे ये केस हल चाहिए। 1 हफ्ता, मतलब सिर्फ 1 हफ्ता। उम्मीद है आप इस मुंह की तह तक पहुंच जाएंगी। जी बेहतर सर। चंद लम्हों की खामोशी के बाद शाहजैन की आवाज की नरमी से गायब हो गई। कॉल कट चुकी थी। ज़ेवा ने आहिस्ता से फोन मेज पर रखा, मगर उसके हाथ अब भी हल्का सा कांप रहे थे। चंद लम्हे वो खामोश बैठी रही। उसकी नजरें सामने रखी फुरकान की फाइल पर जा ठहरे। उसने एक इख्तियार, एक गहरा सांस लिया। सिर्फ 1 हफ्ता। ये अल्फाज उसके जहन में बार बार गूंज रहे थे। उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा खौफ नुमाया था। ऐसा खौफ जैसे कोई ऐसा राज उसके सीने में दफन हो जिसके सामने आते ही सब कुछ बिखर जाए। चंद लम्हों बाद उसने जल्दी से फुरकान की फाइल बंद की, दराज में रखी और ताला लगा दिया। काश ये केस कभी मेरे पास आया ही ना होता। ये कहते हुए उसने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई, आंखें बंद कर ली, जैसे किसी बोझ तले दबी हो। 6 माह पहले फुरकान एक अहम कारोबारी मुलाकात के लिए इस्लामाबाद से लाहौर आया था। उसे जरा अंदाजा भी न था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। अगली सुबह उसकी खून में लथपथ लाश मिली, मगर कातिल कोई निशान छोड़े बगैर गायब हो चुके थे। मगर उस कत्ल का सबसे खौफनाक पहलू
قاتل کا فرار نہیں تھا، سو اس خوف، اس راز میں چھپا تھا جو ابھی تک بند فائلوں اور خاموش لبوں کے درمیان قید تھا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ قاتلوں تک پہنچنے میں ناکامی رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس فائل میں کچھ ایسے راز دفن تھے جنہیں سامنے آنے سے روکنے کے لیے، کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دفن رکھنے کے لیے لوگ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ موبائل کی بیل بجی، زیوا نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ آج تو تمہیں جلدی گھر آنا تھا نا؟ آج زیوا کے آفس میں کوئی خاص کام نہیں تھا، اسی لیے اس نے جلدی گھر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ جی امی، بس نکل ہی رہی ہوں۔ اچھا سنو بیٹا، ایک بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی۔ جی امی، کیا ہوا؟ آج تمہارے عالم شاہ چچا اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہمارے گھر آ رہے ہیں، اس لیے کوشش کرنا جلدی آ جانا۔ کیا؟ واقعی؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بس بیٹا، تیاریوں میں ایسی مصروف ہوئی کہ یاد ہی نہیں رہا۔ سب آ رہے ہیں؟ ہاں، سب۔ ایمن بھی آ رہی ہے؟ ہاں، وہ بھی آ رہی ہے۔ وہ کیسے نہیں آئے گی؟ سب سے پہلے وہ تو تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ ایمن کا نام سنتے ہی زیوا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یاد آیا، پچھلی بار ایمن نے 3 دن تک صرف اسی بات پر اسے چھیڑا تھا کہ وہ اسے وقت نہیں دے سکی تھی۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ چلیں پھر، میں فوراً نکلتی ہوں۔ ہاں، ٹھیک ہے میری بچی، جلدی سے گھر آؤ، باقی باتیں گھر آ کر کرتے ہیں۔ فون رکھتے ہی زیوا جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ ضرور تھی، مگر دل کے کسی کونے میں فرقان کی بند فائل اب بھی خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ شاہ زین نے گھر میں داخل ہوتے ہی حسب معمول سلام کیا۔ وعلیکم السلام صاحب، پانی؟ گھر کی ملازمہ نے فوراً ٹرے بڑھائی۔ شاہ زین نے پانی کا گلاس تھاما، ایک ہی سانس میں پی کر خالی گلاس واپس ملازمہ کی طرف بڑھایا اور خاموشی سے الجھے ہوئے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ امی کہاں ہیں؟ اور باقی سب؟ گھر اتنا خاموش کیوں ہے؟ صاحب، وہ تو آج سب لوگ صبح لاہور چلے گئے ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ لاہور؟ مگر مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ مجھے بھی زیادہ معلوم نہیں، بس اتنا سنا تھا کہ کوئی ضروری کام تھا۔ ملازمہ نے جتنا جانتی تھی بتا دیا۔ شاہ زین اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنی کیپ اور کوٹ میز پر رکھ دیا، مگر اس کا ذہن ایک ہی سوال میں الجھا ہوا تھا۔ آخر ایسا کون سا ضروری کام تھا جس کے لیے پورا خاندان اچانک لاہور چلا گیا اور اسے خبر تک نہ ہونے دی گئی؟ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے میز پر رکھا موبائل اٹھایا اور ایمن کا نمبر ملا دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی، آپ آفس سے آ گئے؟ ایمن کی شرارتی آواز ابھری۔ ہاں، میں تو آ گیا، مگر تم لوگ مجھے چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئے؟ بھائی کو افسوس ہو رہا ہے کیا؟ ایمن نے قہقہ دبایا۔ ہاں بالکل، شاہزین نے جان بوجھ کر روٹھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، ہم آپ کو بھی لے جاتے، مگر آپ کی ضرورت نہیں تھی وہاں۔ اچھا، ایسا کون سا کام ہے جو میرے بغیر بھی ہو گیا؟ یہ تو راز ہے، امی نے آپ کو بتانے سے منع کیا ہے۔ ایمن کی آواز میں چھپی ہوئی مسکراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، پھر آئندہ مجھ سے کوئی فرمائش مت کرنا، شاہزین نے دھمکی دی۔ بھائی، آپ تو فوراً دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ پولیس والے ہیں، مگر یہ روب مجھ پر مت جھاڑیں۔ اچھا، نہیں جھاڑتا، اب بتاؤ۔ بھائی، ویسے تو امی نے منع کیا تھا، مگر آپ سے راز چھپانا میرے بس کی بات نہیں۔ اچھا، تو بتاؤ پھر۔ ایمن نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ آہستہ بولی۔ بھائی، ایک بات بتاؤں؟ ہاں بولو۔ ہم لاہور کسی گھومنے پھرنے نہیں آئے۔ شاہزین کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ تو پھر کیوں آئے؟
ہم لوگ آپ کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ کیا؟ شاہزین کی آواز میں حیرت اور بے ساختہ خوشی کا امتزاج تھا، جیسے کسی نے اچانک اس کے دل کی سب سے چھپی خواہش زبان پر لا دی ہو۔ ہاں بھائی، بس یہ بات کسی کو بتائیے گا مت۔ اچھا، ہم گھر پہنچ گئے ہیں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ اچھا رکو، بات تو سنو۔ ابھی شاہزین نے جملہ مکمل بھی نہ کیا تھا کہ دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی۔ شاہزین کی نگاہیں کچھ لمحے خلا میں ٹھہری رہیں۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ شاید قسمت پہلی بار اس کے حق میں فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ زیوا گھر پہنچ چکی تھی۔ تیار ہو کر وہ بے چینی سے مہمانوں کے انتظار میں بار بار کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی کہ اچانک گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ لوگ آ گئے امی! زیوا کی پرجوش آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ گاڑی رکی اور سب سے پہلے گھر کے بڑے اترے: عالم شاہ، شمائلہ، عالیہ اور ان کے پیچھے 2 سالہ شامیر۔ سب نے ایک دوسرے سے گرمجوشی سے سلام دعا کی۔ ایمن گاڑی سے اترتے ہی دوڑ کر آئی اور زیوا کو گلے لگا لیا۔ کیسی ہو تم؟ بہت خوبصورت، زیوا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یہ تو میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایمن نے آنکھ دبائی، منہ بنا لیا، پھر شرارت سے کہا۔ آج تو بڑی عزت مل رہی ہے۔ جو میڈم ہر بار آفس میں مصروف ہوتی تھی، آج وہ خود استقبال کے لیے موجود ہیں۔ زیوا نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ہم نے سوچا آج خاص مہمان آ رہے ہیں تو استقبال بھی خاص ہونا چاہیے۔ ایمن نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا اور دونوں سہیلیاں کھل کھلا کر ہنس پڑیں۔ اسی دوران شامیر کی نظر زیوا پر پڑی اور وہ خوشی سے چلاتا ہوا اس کی طرف دوڑ پڑا۔ زیوا باجی! زیوا جھک کر مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لے۔ تب ایمن نے ہنستے ہوئے شکایت کی۔ واہ، میں اتنی دور سے آئی ہوں اور تم نے پہلے شامیر کو گلے لگا لیا؟ میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ زیوا ہنس کر جواب دے۔ اس پر تو میرا تم سے پہلے سے حق ہے، تمہاری باری بھی آ جائے گی۔ ان دونوں کی یہ بات سن کر شامیر بھی معصومیت سے کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ اسے بات کی سمجھ تو نہ تھی، مگر ماحول کی خوشی اسے بھی چھو گئی تھی۔ پھر دونوں سہیلیاں دوبارہ ہنستے ہوئے گلے مل گئیں۔ گھر کے باقی افراد بھی ان کی نوک جھونک دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ عالیہ کچھ فاصلے پر خاموش کھڑی سب کو مسکراتے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں 6 ماہ پہلے بچھڑنے والے ہمسفر کی کمی کی ایک دھندلی سی جھلک آج بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ زیوا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس گھر کی دہلیز پر کھڑے یہی مہمان چند لمحوں بعد اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کے سامنے رکھنے والے تھے۔ کھانے کے بعد سب لوگ ہال میں بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے کہ اچانک عالم شاہ نے سنجیدہ لہجے میں بات شروع کی۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، حاکم بھائی ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے حاکم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ زیوا ہمارے گھر کی رونق بنے۔ اگر زیوا راضی ہو تو ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ حاکم شاہ کے چہرے پر اطمینان تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی زیوا کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم سمیٹ گئی۔ ہال میں موجود باقی چہروں پر اطمینان تھا، مگر زیوا حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، بھلا بیٹی کا رشتہ ہو اور اس کی مرضی شامل نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ عالم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر زیوا کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹا، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ عالم شاہ پھر بول پڑے۔ بیٹا دیکھو، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سب تمہاری رائے کا احترام کرتے ہیں۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ اور یوں فیصلے کا سارا اختیار زیوا کو سونپ دیا گیا۔ زیوا نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، ایک نظر اپنے والد پر ڈالی، پھر عالم شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر الفاظ ابھی ادا نہیں ہوئے تھے کہ کہانی یہیں رک جاتی ہے۔ اس کا دل ایک عجیب کشمکش میں تھا۔ کیا وہ اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دے؟ یا کہیں دور فرقان کی وہ بند فائل اس کے ذہن کی کسی تہہ میں
آج بھی خاموشی سے اسے پکار رہی تھی۔ کیا زیوا اپنے دل کی بات کہہ پائے گی؟ یا وہ راز سب کچھ تباہ کر دے گا جسے وہ برسوں سے چھپائے بیٹھی تھی؟ قسط